שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में से, उसके कलाम में से पढ़ेंगे अमसाल की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 23वीं आयत। शिकायना इस आयत को पढ़ने में हमारी मदद करे। अमसाल किताब उसका 19वां बाब उसकी 23वीं आयत। खुदावंद की पाक कलाम से पढ़ेंगे अमसाल की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 23वीं आयत। खुदावंद की पाक कलाम में मरजूम है, खुदावंद का खौफ जिंदगी बख्श है और खुदा तर्स से होगा और बदी से महफूज रखेगा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना चला सबों के लिए वसीला। आमीन। हम एक और आयत पढ़ेंगे इस्तिस्ना, पुराने अहदनामा में से इस्तिस्ना की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 24वीं आयत। इस्तिस्ना उसका 6वां बाब और उसकी 24वीं आयत। खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, सो खुदावंद ने हमको इन सब अहकाम पर अमल करने और हमेशा अपनी भलाई के लिए खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानने का हुक्म दिया है, ताकि हमको जिंदा रखे जैसा आज के दिन जाहिर है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। मसीह में मेरे अजीजों, आज जो 2 हवाले मैंने आपके सामने तलावत किए हैं, इनका जो मरकजी नुक्ता सामने आता है वो खुदा का खौफ है। यानी अमसाल की किताब के 19वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है कि खुदा का खौफ जिंदगी बख्श है। और इसी तरह से जब हमने इसको देखा है इस्तिस्ना की किताब में, तो लिखा है कि खुदा का खौफ माने और खुदा के हुक्मों पर चले। खुदा का खौफ हमें रखने और खुदा का खौफ मानने की जरूरत है। अमसाल की किताब की अगर हम बात करें तो अमसाल की किताब में खुदा के खौफ के लिए बहुत दफा खुदा के बंदा सुलेमान ने इसको ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि खुदा का खौफ रखने की जरूरत है। जैसे पहले बाब की 7वीं आयत में भी खुदा का बंदा सुलेमान जो दाऊद का बेटा था वो कहता है कि खुदा का खौफ हिकमत का इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। और लिखा है दूसरे बाब की अमसाल के दूसरे बाब की 5वीं आयत में भी, तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा। इसी तरह से अमसाल की किताब के 3 बाब की 8वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है। और अमसाल की किताब 9वें बाब की 10वीं आयत में कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। मसीह में मेरे अजीजों, खुदावंद का खौफ जो बार बार ये बात इस्तेमाल की गई है अमसाल की किताब में, ना सिर्फ अमसाल की किताब में, खुदावंद के खौफ का अगर पूरी बाइबल मुकद्दस में मुताला किया जाए तो ये बहुत दफा इस बात को बयान किया गया है दूसरी किताबों में भी, दूसरी कुतब में भी जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद है।
خداوند کا خوف در حقیقت کیا چیز ہے؟ خداوند کا خوف کو سمجھنا ہے تو خداوند کے خوف کا مطلب ہے خدا سے وفاداری کرنا. خداوند کے خوف سے مراد ہے خدا سے پیار کرنا. خداوند کے خوف کا مطلب ہے کہ خداوند کے ساتھ محبت رکھنا، مرتے دم تک اس سے لپٹے رہنا. خدا کے خوف سے کا یہ مطلب ہے کہ خداوند کے خوف میں ہمیں رہنا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کا احترام کریں، اس کا ادب کریں، اس کی عزت کریں اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. یہ ہے خدا کا خوف. خدا کا خوف یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے حضور میں آ کر جسمانی طور پر تھر تھرائیں، کانپیں. یہ خدا کا خوف نہیں ہے، بلکہ خدا کا خوف ہے کہ ہمیں اس کا عزت احترام کرنا ہے، اس کی باتوں کو ماننا ہے جو اس نے اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے ہمیں کہی ہے. خدا کے خوف ماننے کی کلیسیا میں ضرورت ہے تاکہ کلیسیا پاک ہو سکے، تاکہ کلیسیا پاکیزہ زندگی گزار سکے، تاکہ کلیسیا خدا پر بھروسہ رکھ سکے، یقین رکھ سکے اور خدا بھی اپنے لوگوں کو برکات دے سکے. اسی میں میرے عزیزو درجنوں حوالہ جات ہمیں خدا کے خوف سے مل سکتے ہیں بائبل مقدس میں. ایوب جس کا ذکر ہے کہ بائبل مقدس میں ایوب کی کتاب میں ہمیں اس کا ملتا ہے کہ اس کو بہت سارے دکھ اس کی زندگی میں آئے اور اس کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی تھی. اور ایوب کی کتاب کے 28ویں باب کی 28ویں آیت میں ایوب پھر بھی دکھوں بھری زندگی کو گزارتے ہوئے بھی یہ کہتا ہے کہ خدا کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے. خدا کا خوف جو ہے وہی حکمت ہے اور حکمت سے ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. ایوب نے حکمت کے ساتھ زندگی گزاری اور خدا نے اس کے دکھوں کے بعد سکھ آئے اور اس کو 2 گنا برکات سے مالا مال کیا. لکھا ہے کہ جتنے اس کے پاس مال و متاع تھا خدا نے اس سے 2 گنا اس کو عطا کیا. اسی میں میرے عزیزو ایوب کی زندگی میں جو خدا خوفی کے ساتھ گزارتا تھا ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اور یہ آیات بھی یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کا خوف زندگی بخش ہے، زندگی بخشتا ہے، ہمیں زندگی ملتی ہے اور زندگی کے اندر ہمیں آسائشیں ملتی ہیں. یہاں اگر ہم امثال کی کتاب کے 10ویں باب کی 27ویں آیت کو پڑھا جائے تو اس میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے لیکن شریروں کی زندگی کوتاہ کر دی جائے. خدا کے خوف میں یعنی خدا کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ رہنے سے خدا کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے خدا سے پیار اگر ہم کرتے ہیں تو ہماری عمر کی درازی ہو جاتی ہے. خدا ہماری زندگی کو بخش دیتا ہے. خدا بڑا رحیم خدا ہے، خدا پاک خدا ہے اور ابد تک قائم رہنے والا خدا ہے. اسی میں میرے عزیزو اگر ہم خدا کے خوف میں زندگی نہیں گزارتے ہیں تو خدا کے خوف میں ہم نہیں رہتے ہیں تو 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. گناہ جنم لیتا ہے اگر ہم خدا کے خوف میں زندگی نہیں گزارتے ہیں. دوسری بات کہ جو نسل ہے وہ لکھا ہے کہ بگڑی ہوئی نسل خدا کے پیدا ہوتی ہے. اگر ہم خدا کے خوف میں رہیں گے تو ہم گناہ نہیں کر سکتے. ایک دفعہ بزرگ ابراہیم کا ذکر بائبل مقدس کے 20ویں باب میں ہے کہ اس نے اپنی بیوی سارہ کو غیر ملک میں جا کر صرف بچنے کی حد تک کہا کہ یہ میری بیوی جو ہے یہ میری بہن ہے. اور اگر اس حوالہ کو دیکھا جائے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں سمجھتا تھا کہ یہاں خدا کا خوف نہیں ہے. اگر پیدائش کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی 11ویں آیت کو ہم دیکھیں تو ابراہیم اس بات کا اقرار کرتا ہے
کہ یہ غلط کام یا غلط بات میرے سے سرزد ہوئی ہے۔ پیدائش کی کتاب 20واں باب اور اس کی 11ویں آیت ہے، ابراہیم نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا اور مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے۔ مسیح میں میرے عزیزو، وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو اپنی بہن ظاہر کروں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ ادھر خدا کا خوف نہیں ہے۔ خدا کا خوف ہر جگہ ہے، خدا کا خوف ہمیں ہر جگہ منانے کی ضرورت ہے۔ اس سے گواہی ہوتی ہے، اس سے خدا کے نام کو عزت و جلال ملتا ہے۔ اور رومیو کے نام خط 3 باب کی 18ویں آیت میں رومیو یہ بیان کرتا ہے کہ اگر ہم خدا کے خوف میں زندگی نہیں گزاریں گے تو بگڑی ہوئی نسل سامنے آئے گی۔ بگڑی ہوئی نسل خدا کا خوف نہیں رکھتی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمیں خدا کا خوف رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک خدا کا خوف ہے، یعنی خدا کی فرمانبرداری ہے، اور ایک خوف دنیا کا خوف ہے۔ اگر ہم دنیا کے خوف میں رہتے ہیں کہ دنیا ہمیں کیا کہے گی تو ہم خدا کے نام کی پرچار نہیں کر سکتے۔ دنیا کا خوف کیا کرتا ہے؟ دنیا کا خوف خدا کی بشارت کے کاموں کو روکتا ہے۔ دنیا کا خوف کیا کرتا ہے؟ ہم خدا کے کلام کی منادی نہیں کرتے ہیں، ہم جھجک محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کا خوف جو ہے ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیا کا خوف ہمیں اتھاہ گھڑے میں کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ خدا کا خوف ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ خدا کا خوف جو ہے وہ ہمیں تازگی عنایت کرتا ہے۔ اسی میں میرے عزیزو، دنیا کا خوف جب ہم خدا کے کلام کی گواہی نہیں دیں گے، دنیا کے خوف میں رہیں گے تو ہم دنیا دار بن کر رہ جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں خدا کا خوف ماننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا کا خوف ماننا ہے، کیا دوسروں کا خوف نہیں ماننا ہے۔ کن کا خوف نہیں ماننا ہے؟ سب سے پہلے غیر معبودوں کا خوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں غیر معبودوں کے خوف سے ڈرنا ہے اور جھوٹے نبیوں کی پہچان کرنی ہے۔ آج کل کلیسیاؤں میں بہت سارے پریسٹ بن کر، بہت سارے پاسٹر بن کر کلیسیا کے گھروں میں جاتے ہیں، اور کلیسیا یہ کہتی ہے کہ گھر میں آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں بائبل ہے، وہ دعا کریں گے۔ وہ دعا نہیں کرتے، وہ اپنی منسٹری کو چمکانے اور وہ اپنے کام کو فروغ دینے کے لیے مختلف طرح کی باتیں گھروں میں ڈال جاتے ہیں۔ گھر تباہ ہوتے ہیں۔ خدا خوفی کلیسیا سے ختم ہوتی ہے جب گھر میں ہمارے ایک پاسٹر ہیں اور ہم ایک باقاعدہ گرجا گھر میں جاتے ہیں، دوسرے پاسٹر کو گھر میں آنے کی اجازت آپ نہ دیں۔ خدا خوفی میں زندگی گزارے، خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارے۔ انسان کا ڈر جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، اور خدا کا اوپر بھروسہ کرنا اور خدا خوفی کرنا وہ ہماری زندگی کو محفوظ رکھتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزوں، صرف خدا کا خوف ہی ہے جو ہم تمام الجھنوں سے ہم کو محفوظ رکھتا ہے۔ خدا خوفی جو ہے وہ بدی سے دور رہتی ہے۔ ابھی ہم نے کلام مقدس کی آیت جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہم بدی کے حوالے سے اگر دیکھیں، جس میں خدا خوفی ہے وہ بدی سے بھی دور رہتا ہے۔ جس میں خدا خوفی ہے وہ 10 احکام میں سے 7ویں حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ جس میں خدا خوفی ہے 7واں حکم کیا ہے؟ تو زنا نہ کر۔ اب اس کی مثال ہم بائبل مقدس سے دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف کی زندگی میں خدا خوفی تھی۔ وہ خدا سے پیار کرتا تھا، وہ خدا سے محبت کرتا تھا۔ تو جب وہ غیر ملک میں، مصر کے ملک میں تھا اور مصر کے حاکم کے گھر میں رہتا تھا، تو مصر کے حاکم کی بیوی یوسف پر فریفتہ ہو گئی اور اس کے اندر خدا خوفی تھی، اور وہ 7ویں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس گھنونے زنا سے بچ گیا، گناہ سے بچ گیا، کیونکہ وہ خدا خوفی کرتا تھا۔ یوسف کی زندگی بھی ہمارے لیے ایک باعث نمونہ ہے۔
جو ہمیں خدا کا خوف ہمیں حکمت دیتا ہے، ہماری حیات کا چشمہ ہے۔ خدا ترسی، خدا خوفی کرنے سے خدا ترسی آتی ہے۔ اسی میں میرے عزیزو خدا خوفی جو ہے ہمارے اندر ہونی ضروری ہے۔ خدا خوفی کیوں ضروری ہے؟ جب ہم عبادت کے لیے آتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے دلوں میں خدا خوفی نہایت ضروری ہے۔ خدا خوفی اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں تو خدمت کا جذبہ اگر ہے تو خدا خوفی نہیں ہے تو وہ خدمت نہیں ہے، وہ دکھاوا ہے۔ اسی میں میرے عزیزوں ہمیں خدا خوفی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تاکہ ہم دکھاوا نہ کریں بلکہ خدا کی خدمت کریں۔ خدا خوفی اس لیے بھی ضروری ہے گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں خدا خوفی کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے خدا خوفی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں میرے عزیزو آج جب ہم خدا کا خوف اپنے دلوں میں مناتے ہیں تو ہمارے دلوں میں خوشی آتی ہے، اطمینان آتا ہے، ہم خدا کی نظر میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ آج جب ہم بڑی خاص عبادت میں شریک ہیں کہ جس میں عشاء بانی میں خدا کے بدن میں ہم شریک ہوں گے، تو اگر دلوں میں خدا خوفی ہوگی تو خدا بھی اس عبادت کے وسیلہ سے، اس پاک میز کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے گا۔ آج جب ہم خدا کی میز کے پاس آتے ہیں تو اس بات کے لیے تہیا کریں کہ آئندہ زندگی خدا کے کلام کے مطابق گزاریں گے، خدا خوفی میں گزاریں گے، کیونکہ اسی میں درائی ہے، اسی میں حکمت ہے، اسی میں زندگی کی درازی ہے، اسی میں عمر کی درازی ہے، اور اسی میں ہمارا بھلا ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ אני עכשיו לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקשה